आदाब, नमस्ते। हम फिरदौस रफ़ी गप शप विद फिरदौस रफ़ी में आप सबके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे हमने वादा किया था, कही अनकही सुनी अनसुनी बातों को लेके आप सबके सामने पेश होंगे। आज हम कोई सिंगर को या कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट एक्टर को नहीं लाए हैं, मगर एक ऐसी शख्सियत को लाए हैं, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी शख्सियत को लाए हैं। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त अर्जुमन इकबाल नौशाद, जो हैं हमारे संगीत सम्राट नौशाद साहब की सबसे छोटी बहू। आदाब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्जुमन, आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाएं, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया, शुक्रिया बहुत मुझे बहुत याद शुक्रिया। करने के लिए बहुत बहुत हमें बताइए, कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं ये रफ़ी साहब की छोटी बहू विद नौशाद साहब की छोटी बहू का कॉन्वर्सेशन है। जी। आप हमें ये बतलाइए, जैसे हमने अभी कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत थी कि आपने नौशाद अंकल जब हयात थे तब आपकी शादी हुई। हम इतने नसीबदार नहीं थे जो रफ़ी साहब से मिल सकें। जी। हमारी शादी 89 में हुई थी, जहाँ रफ़ी साहब का इंतकाल 80 में हो चुका था, जी। बट फैमिली के ताल्लुकात थे। बट आप नसीबदार थी कि आपकी नौशाद अंकल से मुलाकात हुई, आपने उनके साथ वक्त गुजारा। आप माशाल्लाह। कुछ कहेंगी उस बारे में? माशाल्लाह, हम जब शादी होने वाली थी, हम ख़ास पापा ने कहा था कि हम अर्जुमन को आपसे मिलवाने ले आएंगे। उनकी मतलब हमारी मियाँ की बड़ी बहन, उन्होंने पसंद किया था हमको, मगर अब्बू हमारे 3rd फ्लोर तक चढ़ नहीं पाएंगे, तो क्योंकि लिफ्ट नहीं थी हमारे मायके में। तो पापा ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें नौशाद साहब, मैं अर्जुमन को आपके घर ले आऊँगा। तो हम पहली मुलाकात हमने बाकायदा वहाँ जाके उनसे की, और बहुत उनको इक्कू बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत चाहते थे उनको, तो इसलिए हमको देखकर उनको ज़्यादा सुकून मिला। हमसे बात की उन्होंने तो उनको बहुत अच्छा भी लगा था, हम इवन मुझे अच्छा लगा था। और हमने तो आपको देखा हुआ था शादी से पहले, आप तो जी वैसे हाँ। ही बड़ी क्यूट थी। नहीं, लेकिन हम Thank लोगों you, के thank you. we are blessed to माशाल्लाह। get married in such families. जी, And बिल्कुल। basically जो हमारे फादर इन लॉज थे, जी बहुत दुनिया में हर कोई चाहता है उनसे कनेक्ट करना, बिल्कुल। पर हम लोग खुशकिस्मतों में से रहे जो हम लोगों की शादी ऐसे घरानों में हुई। जी। आपने जैसे हमें कल एक और बात बताई कि आप शादी से पहले कार्टर रोड पे ही हम वॉक वॉक किया करते थे, क्योंकि हमारी बहन ने कहा था कि वॉक पे हम जाना चाह रहे हैं, तुम साथ में चलो। तो हम दोनों बहनें, वो पाली पे रहती हैं, हम अपने घर से आते थे, उनको लेकर हम कार्टर रोड आते थे, वापस लौट के जाते थे। ये रोज़मर्रा हम लोग का रोज़ का था शगल। और दूसरा इत्तेफाक ये था कि हमारे मायके के पड़ोस में जो बिल्डिंग थी, एक ए विंग बी विंग ऐसे होती है, तो ग्राउंड फ्लोर पर एक डॉक्टर साहब थे जो एक्यूप्रेशर किया करते थे, तो अब्बू वहाँ आया करते थे, और हम अक्सर देखते थे अब्बू आए हैं वहाँ कंपाउंड में, चेयर वगैरह लगी हुई हैं, तो अब्बू वहाँ एक पुरानी एक हीरोइन हुआ करती थी सईदा खान, तो उनकी अम्मी रहा करती थी वहाँ पे, तो उनका ग्राउंड फ्लोर पे मकान था, एक कमरा उन्होंने डॉक्टर साहब को दिया था, तो अब्बू एक्यूप्रेशर के लिए जाते थे, और थोड़ा वक्त मिलता था तो वहीं बैठ जाते थे। तो हम ऊपर से 3rd फ्लोर से अक्सर देखते थे कि नौशाद साहब आके बैठे हैं। तो हमने मम्मा से भी बताया था कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल कहते थे हम उनको, डॉक्टर अंकल क्या आए, तो अच्छा। फिर एक बार हमने देखा कि वो चलते हुए गाड़ी आगे लगी थी, चल कर गए, तो पता चलता है कि हमारे मियाँ गाड़ी में बैठे अब्बू का इंतज़ार किया करते थे। तो हमारी बहनों ने हमको छेड़ना शुरू किया जब बात पक्की हो गई कि ये सब वहीं से शुरू हुआ सिलसिला, ये झूठ कह रही हैं, वो वहाँ बैठते थे ख़ास। इक्कू, हमारे मियाँ का नाम इकबाल है, सब प्यार से इक्कू कहते हैं, तो इक्कू भाई वहाँ से देखा करते थे, ये सब तो ऐसे छेड़ा करते। अगर सच कहना चाहती हो तो आज कह सकते नहीं, बिल्कुल हमने देखा ही नहीं था। बेस्ट पार्ट ये है कि हम कार्टर रोड आए भी, अब्बू से भी मिले, घर के हर फर्द से मिले, मगर जाहिर है जो आपके रिश्ता जिनसे हो रहा, हमारे घर का कुछ अलग ही माहौल था पापा के। अभी काफ़ी लोग चेंज हो गए हैं, सोच, हाँ, अब उस वक्त ऐसा नहीं था, हम भी डरते थे। हमारे साथ हमारी बड़े 2 बहनों ही थे, बहनें थी, तो उन सब के सामने, यहाँ हमारे ससुराल से इनके बड़े बहनों ही थे, और भी हमारे मतलब भाईजान थे, इनके बड़े भाई, उनकी वाइफ, तो एक लिहाज शर्म रहता है, तो हमारी नज़रें नहीं उठी, हम उनके जूते चप्पलों में नजरें रही हमारी। तो हमने तो आपको देखा ही नहीं था, तब तक हमने एंगेजमेंट में देखा। जब हमको फोर्स किया गया कि हम उनको आइसक्रीम खिलाएं, तब हमने उनकी शक्ल देखी। आइसक्रीम खिलाने वाले हम लोग ही थे, सब साथ में खड़े थे। तब हमने उनको देखा, अदरवाइज हमने देखा तो हमको हमेशा कहते तुमने तो हमको देखा ही नहीं, उनको वो हमको छेड़ते और बच्चों के साथ मिलकर छेड़ते। हमने कहा हमारी नजरें कैसे उठेंगी, हमने आपको देखा ही नहीं। हाँ, तस्वीर में देखा था, ऐसे नहीं, पर पर्सनली
ایسے نہیں. بعد میں ہم نے ان کو دیکھا. ہم لوگوں کی تربیت بہت ہی ڈفرینٹ تھی, اسٹرکٹ ماحول میں بہت تھی, زیادہ. بہت زیادہ. اگر ہم واک سے تھوڑا لیٹ ہو جاتے پاپا کہتے تھے بیٹا وہیں رہ جاتی بہن کے گھر آنے کی ضرورت کیا تھی, مطلب مغرب ہونے سے پہلے آپ نے گھر پر ٹچ ہونا. اور آج بھی یہی حالت ہے, کہیں اکیلے جاتے ڈر لگتا ہے, بیکاز کبھی چھوڑا نہیں گیا, سمیٹ کے رہے, تو اس لیے بہت ڈر لگتا. آپ نوشاد انکل کے بارے میں اگر آپ کی کچھ ایسی یادیں ہیں یا ان کے کوئی گانوں کے بارے میں کچھ ایسی یادیں ہیں, چونکہ آپ کی شادی ہوئی تب وہ انکل حیات تھے, تو انہوں نے میوزک انڈسٹری کے بارے میں, ابا کے رفیع صاحب کے بارے میں, یا کسی میوزیشنس کے بارے میں, یا کوئی گانے کے بارے میں کبھی آپ سے ذکر کرتے تھے؟ ہم نے ایک ضرور سنا تھا ان سے کہ وہ جو آتے تھے اکثر ریہرسل کے لیے, رفیع صاحب, حالانکہ ان کو ریہرسل کی کبھی آئی ڈونٹ تھنک ضرورت پڑتی ہوگی, مگر چونکہ ابا جان کا وہ گانا گا رہے ہیں جی, تو وہ ضرور آتے تھے گھر پر اور ریہرسل ہوتی تھی. تو ابا جان نے بتایا کہ حبہ خاتون جو فلم آئی تھی جی, اس کا گانا گاتے وقت وہ رو دیے تھے رفیع صاحب, اور شاید اسی گانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں پیسے بھی نہیں لوں گا. وہ اتنا ٹچنگ تھا, وہ جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی. اچھا, بڑا ہی پیارا گانا, بہت پیارا گانا, اور اتنا مشکل, آپ ایسے سنیں گے آپ کو لگے گا کہ کوئی بھی گا سکتا ہے, مگر ابا جان کے گانے, نوشاد صاحب کے گانے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, بالکل نہیں. آپ سر اور لے سب پیچھے رہ جاتی ہے, اور ہم ان سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کو گانے کا شوق ہے, ہم گاتے ہیں کافی میوزک ڈائریکٹرز کے گانے, مگر جہاں ابو کا گانا پکڑتے ہیں تو ہمارے سے سانس ٹوٹ جاتی ہے, سانس لینے کی جگہ نہیں ہے, ایسے لگتا ہے. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ لتا دی جو تھیں, وہ ابا جان کے گانے اتنا ان کو شروعات میں اتنا مشکل ہو جاتا تھا, کئی بار وہ رو دیتی تھی اور وہ تھک جاتی تھی, مگر ان کو گانا ہوتا تھا. مطلب ایک شوق ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کا یہ گانا میں نے گانا ہی ہے, مگر اتنا مشکل سے ان کو ہی گزرنا پڑتا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر آیا گیا ابا جان کے گانے, نوشاد صاحب کے پاسبل نہیں ہے, بہت مشکل گانے ہیں. دو وہ کہتے ہیں نا, ٹو کنگز, یس, دا کنگ آف میلوڈیز جی تھے, جی, ایک رفیع صاحب ووکل اینڈ میوزک کمپوزر میں, انکل تھے نوشاد صاحب, تو یہ دو کنگ ہی شہنشاہی رہے ابا جان کا ہیں. اور ان کا گانا جیسے گنوار کا دنیا ہنسے ہنستی رہے, وہ گانا ہمارے کو بہت پسند ہے. ایک وہ ہے دنیا شرابی, رفیع صاحب نے گایا, اتنا خوبصورت ہے اچھا, کہ کبھی ہم بہت ایسے تنہا ہوتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے وہ خاموشی سے لگا کے سنتے رہیں, اتنے بامانی گانا ہے وہ. کون نہیں پیتا سب پیتے ہیں, اور اس میں رفیع صاحب نے اتنا, جیسے نا کئی جگہ نا اس لائنز میں انہوں نے جیسے حقارت دکھائی ہے, نفرت دکھائی ہے کہ بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں, شرابی تو آپ بھی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, اوکے, کون نہیں پیتا سب پیتے ہیں, مطلب ہٹاؤ سب پیتے ہیں. کون نہیں جیتا ہاں سب جیتے ہیں, میں نے بھی پی تھوڑی سی پی, میں نے بھی پی تو چھوڑ دیا, کیا ہے خرابی. اتنا مطلب وہ گانا پورا سچویشن بتاتا ہے. اور آپ رفیع صاحب کے گانے اس لیے اچھے لگتے ہیں سننے میں کہ وہ اپنی دھن میں وہ بتا رہے ہیں, اپنی گائکی میں, کہ کیا بیت رہی ہیرو پہ, کیا بیت رہی ہے, مطلب ایک کنورسیشن جیسا ہوتا ہے, ایک طرح کا. آپ جو سن رہے ہیں, جو سامعین ہیں, ان کو پتہ چلے کہ کیا چل رہا ہے ہیرو کے ذہن میں, ہیروئن کے ذہن میں, کس قدر نفرت ہے, غصہ ہے, پیار ہے, آپ گانے سے بیان کر دیتے تھے. تو یہ رفیع صاحب تھے, اور یہ کام نکالنے کا کام نوشاد صاحب بہت اچھا جانتے تھے, میں اتنا سمجھ سکتی ہوں. ایک مطلب میوزک کا مجھے پتہ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ سننے پہ مجھے اچھا لگتا ہے, اور میں محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, کیا بن رہا تھا. آئی کین understand that. Definitely. It was a lovely combination and a lovely جوڑی I feel. ان لوگ بیڈمنٹن پہ ساتھ میں اتنا جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں نہیں, ہمارے کمپاؤنڈ میں بلڈنگ کے پیچھے بہت بڑا اوپن اسپیس تھی, کمپاؤنڈ تھا, وہاں پہ یہ سب مل کر کے بیڈمنٹن, چھپا چھپی, اور ایک دوسرے کو کیچنگ کو وہ بھی کھیلا جاتا تھا. ابا جان نے خود بتایا کہ ہم لوگ سب بھگدڑ مچاتے تھے, بیڈمنٹن کھیلتے تھے, اور یہ سب ہوتا تھا. تو اس زمانے میں سب کتنا مل کر کے کام کرتے, دوستانہ ایک ماحول ہوتا ہوگا, اور اس میں کام کرنے میں بھی ساتھ میں مزہ آتا ہوگا. ایک فیملی کی طرح کام کرتے تھے. کچھ اتنی زیادہ تعصب یا اتنی جلن یا بالکل نہیں تھا, کسی کو گرا دو, کسی کو اٹھا دو, وہ اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. جی جی, وہ ابھی ہماری شادی کے بعد ابا جان کسی سے بتا رہے تھے, انسٹرومنٹ ایسے آ گئے کہ اس میں طبلے کی بھی آواز آئے گی, ہارمونیم کی آواز آئے گی, سیتار کی آواز آئے گی. تو ابو کو وہ ناگوار گزر رہا تھا کہ وہ انسٹرومنٹ انڈیا میں نہ لائیں,
کیونکہ جو طبلہ بجاتا ہے اس کا کام چھڑ جائے گا. آج ہی ہم نے انسٹاگرام پہ دیکھا, جی ابھی ہم ان لوگوں کو وہی بتلا رہے تھے ٹیم کو, جی کہ انسٹاگرام پہ دکھایا کہ ہارمونیم کے ساتھ الیکٹرانک تانپورا آ گیا ہے ان سائڈ, جی اٹس ان اٹ, تو اس کے ساتھ ہی بج رہا ہے. جیسے آپ ہارمونیم تب اور ضرورت تانپورا نہیں ہے. الگ نہیں کر بجا رہے ہیں, تو یو جسٹ سیٹ دیٹ آن وچ ایور آپ کا جو بھی کارڈ ہے اس کے حساب سے, اینڈ دین یو پلے دا ہارمونیم, وہ تانپورا ساتھ میں بج رہا ہے. تانپورے والی کا نوکری چلے گئی, طبلہ بجا طبلے والی کی نوکری. تو ابو اس چیز کے بالکل خلاف تھے کہ یہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے جو سازندے ہیں جو میوزک بجا رہے ہیں ہمارے ساتھ, ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا. ہمیشہ دوسروں کی سوچنا, ہم کو یہ چیز ان کی بہت بہت پسند ہے کہ اپنے ہی نہیں سوچنا کہ بھیا میں نے میوزک دیا, میں نے پیسہ لینا ہے, اور میں نے نہیں, سب کا بھلا ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ نوشاد صاحب جب میوزک کے اپنے مطلب ریکارڈنگ کے لیے جب پہنچتے تھے, سب کو یہ کہا جاتا تھا کہ چپل باہر رکھیں اور اندر آئیں. اتنا احترام اس جگہ کا. جس دن بھجن کی ریکارڈنگ ہے, سب کو اناؤنس کر دیا جاتا تھا کہ صاف ستھرے آئیں گے آپ لوگ, کوئی ایسے اٹھ کے نہ چلائے, کوئی بھی سازندہ یا یہ میوزیشین, سب کو صاف ستھرا آنا ہے اور چپل دور اتارنے, چل کے اندر آنا ہے. کیا بات. یہ سب نوشاد صاحب ان چیزوں کا باریکی سے احترام سب سے بڑی بات ہے. وہ سوچ آج کل نہیں ہے. آج کل اسٹوڈیوز میں جو شوز باہر اتارتے ہیں وہ کارپیٹ خراب نہ ہو جائیں, کوئی باہر گندے چپل جوتے نہ لے آئیں, اس کے لیے اتارتے ہیں. لیکن وہ جو احترام جو ہوتا تھا اس زمانے میں, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ جن کو گانے کی میوزک کی ویلیو ہے اور جو رسپیکٹ کرتے ہیں, اسٹیج پر شوز سینڈل پہن کے نہیں جاتے ہیں. جی بالکل, اتار دیتے ہیں, اسٹیج کو ایسے چھوتے ہیں, چوم کر جاتے ہیں. تو بیسیکلی جس چیز کی جو آپ کی روزی روٹی کے علاوہ آپ کی عزت کا اور اوپر والے نے آپ کے لیے زندگی کا ذریعہ بنایا, اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ چیز کثرت سے نوشاد صاحب جانتے تھے کہ یہاں سے روزی رزق صرف میری نہیں, سب کی چل رہی ہے, تو اس چیز کی احترام کریں. جتنے میوزیشینز ہیں سب کے ساتھ کا کارواں ان کا چلتا تھا پورا. بے شک. جی ابا یہ کہتے تھے نا, ہمارے میاں اکثر یہ قصہ سناتے ہیں نا اسٹیج پر, کہ میرے والد ایک چیز کہتے تھے کہ جیسے ایک انسان اسپائن کے بغیر اسپائن لیس ہو جاتا ہے, بغیر آپ کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو یو جسٹ لائک اے ویجیٹیبل, آپ اٹھ بیٹھ چل پھر نہیں سکتے. جی جی. اور اسی طرح ایک سنگر جو ہے, میوزیشینز جو ہیں, ان کے بغیر ریڑھ کی ہڈی ہیں وہ. تو یہ سوچ اس زمانے کے جو ہمارے ابا, ہم لوگوں کے فادر ان لا, اور اس زمانے کے جو سنگرز اور آرٹسٹ تھے, ان کی تھی یہ سوچ. آج ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. جیسے رفیع صاحب کے لیے سنا تھا ہم نے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ نے گانا دے دیا, پیسے نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کے لیے گانا گا لیا, ہو گیا. کئی لوگوں کے ویسے ہی ابو کے لیے بھی ہم نے, ابا جان کے لیے, نوشاد صاحب کے لیے یہ سنا, کتنوں کی ایسے مدد کی, پتہ نہیں چلا. ہم کو ابھی ایک آدھ کہیں نہ کہیں سے اڑتا ہوا مل جاتی ہے خبر. جی. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, ہمارے آف کارٹر روڈ پہ ایک فیملی ہے, ان میں سے ایک جو صاحب تھے وہ ابا جان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے, اسسٹ کرتے تھے, یا پتہ نہیں میوزیشین تھے شاید. تو وہ گھر بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا جمع کر رہے تھے پیسہ, سامان, وہ اپنے مطابق, ضرورت کے مطابق. تو کسی نے کہا کہ یہ پیسہ جمع کر رہے ہیں, ان کو پیچھے مکان بنانا ہے. ابا جان نے سنا تو ابا جان کو ایسے لگا کب تک یہ جمع کریں گے, کب بنے گا ان کا مکان. تو انہوں نے نکال کے ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیے, کہا آپ کب تک جمع کریں گے, کب بنے گا آپ کا مکان, آپ بنا لیجئے. تو ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا. اب جا کے ایک صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے, وہ رہے نہیں, انتقال ہو گیا ان کو, تو ان کے بچے آج بھی آپ کے ڈیڈی کے شکر گزار ہیں کہ نوشاد صاحب چپے سے پیسے نہیں دیتے تو ہمارے گھر ہمارے پاپا بنا نہیں پاتے, انہوں نے دیا تو بن گیا. تو ایسے خاموشی سے کئی مدد کر دی. ایسی وہ کہتے ہیں نا, ہمارے فادرز نے جو کام, فادر ان لاز نے جو کام کر کے گئے ہیں, جی, وہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں, ان کے بچے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہیں جنہیں دنیا بھر سے دعائیں ملتی ہیں. اور صرف اسی لیے نہیں کہ بہت اچھا میوزک بنا لیا یا بہت اچھا گا لیا, وہ انسان بھی دونوں بہت اچھے. اسی لیے تو ابا کے انسیڈنٹس بھی اتنے بے شمار, ابا کے بھی اس زمانے کے جیسے انسیڈنٹس تھے, ان کے گزرنے کے بعد کتنے لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارا گھر چلتا تھا ان سے, اور ہماری ساس تک کو نہیں پتہ ہوتا تھا. ہم ان کے سیکرٹری جو ہمارے ماموں, ان کے ماموں جو تھے ظہیر ماموں, انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. جسے پتہ تھا کہ ابا ہیلپ کر رہے ہیں وہ ان کے مینیجر تھے, انہی کو صرف پتہ تھا کہ بھائی رفیع صاحب نے کہا چھپ چھپ کے یہاں پیسے دینا ہے, ان کی مدد کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے رفیع صاحب کا ایک قصہ اور ابو نے بتایا تھا
کہ نا ایک بار بڑے غصے میں، حالانکہ کہتے تھے رفیع صاحب کو غصہ نہیں آتا تھا، ایسے ظاہر نہیں ہوتا تھا، آتا ہوگا انسان ہے مگر کبھی ظاہر نہیں کیا. ایک بار دندناتے ہوئے میوزک روم میں آئے، اپنے جو ظہیر صاحب ماموں کا جو نام لیا آپ نے، ان کے ساتھ آئے اور کہا فلاں آدمی نے ان کے پیسے کھا لیے تھے، کچھ گھر کے لیے یا زمین کے لیے کچھ پیسے دیے تھے شاید، تو وہ آدمی نے کھا لیے اور اس نے ان کا کام بھی نہیں کیا، اور جب آپ نے مانگا تو اس نے انکار کر دیا کہ آپ نے پیسے ہی نہیں دیے. تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے دیا اور تم کہہ رہے ہو میں نے نہیں دیا. تو وہ ابو کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کریے. تو یہ ہوا کہ بھائی اچھا آپ کا کہنا ہے رفیع صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، رفیع صاحب کا کہنا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، آپ بھی مسلمان ہیں وہ بھی ہیں، قرآن کا احترام آپ دونوں کرتے ہیں. تو رفیع صاحب نے کہا میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے دیے ہیں، اور ان سے کہیے کہ قرآن رکھے کہ انہوں نے نہیں لیے ہیں. تو جو ایک سچا مسلمان قرآن رکھ کے جھوٹ تو نہیں بولے گا کبھی نہیں. وہ آدمی نے کہا میں قرآن رکھنے کے لیے تیار ہوں. ابا جان کے ہم کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. ابا جان نے کہا کہ رفیع صاحب نے کہا دیکھا، اور جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کے جھوٹ، اور اتنی بڑی بات جو اس نے کہہ دی کہ میں رکھ لوں گا، میں نے پیسے نہیں لیے آپ سے. تو رفیع صاحب نے کہا ختم، میں نے دے دیا تم کو، جاؤ اب اس کے آگے کچھ نہ کہنا. ہم کو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہم کو کچھ نہیں سننا، تم نے رکھ لیا، کچھ نہ تم کو قرآن رکھوانا ہے نہ ہم کو رکھنا ہے. چلو ظہیر نکل گئے وہاں سے. ارے باپ رے، وہ ایمان تھا، وہ لوگ ایسے تھے، اور وہ اتنی ایسے ہی لوگ نہیں ان کو فرشتہ کہتے ہیں ابا کو. ابا جان بہت چاہتے تھے، بہت، مطلب ان کو جو گانا دیا انہوں نے، مجھے لگتا ہے انہوں نے جھٹ سے پکڑ لیا ہوگا اس کے کہ جس طرح کا نوشاد صاحب چاہتے ہیں ویسے ہی گا کے سنایا ہوگا. جیسے کبھی انہوں نے ابا جان سے، ہم نے ایک بار پوچھا بھی تھا ابا جان آپ کی فلموں میں آپ کو سب سے زیادہ اچھے گانے کون سی فلم کے لگتے ہیں، کون سا کام آپ کو پسند ہے؟ کہ انہوں نے یٹ ٹو کم، آنے والے ہیں، ابھی آنا باقی ہے، ابھی آنے والا ہے. اور ہمارے کمرے میں آ کے، بڑے بڑے اسپیکرز تھے تو ہمارے کمرے میں آ کے، جب اوپر میوزک روم میں بھی تھا کافی انتظام، لیکن وہ کئی بار ان کو دوبارہ سے سننا ہے، کچھ اس میں کریکشن کرنا ہے، ہوتا ہوگا کچھ بھی، بتاتے تو نہیں تھے، تو لا کے دیتے تھے کیسیٹ ہمارے میاں کو کہ کو یہ لگا ہم کو سننا ہے. تو ہمارے کمرے میں بیٹھ کے وہ واپس سے سنتے تھے. ہم کو بلاتے تھے، ارجمن کو بلاؤ، یہ دیکھیے وہ جو ہے اٹل بہاری واجپئی صاحب، وہ بھی لکھتے تھے پوئٹری. تو انہوں نے ان کو کام دیا تھا کہ آپ ہمارے لیے میوزک دیجیے ہماری اس فلاں پوئٹری میں. تو ابو نے ریکارڈ کیا تھا، تو وہ لے کے ہمارے کمرے میں آئے، کہا یہ اٹل جی کا ہے، انہوں نے مجھے دیا تھا تو ہم نے اس کو میوزک میں ڈالا ہے کہ میوزک میں ڈال کر دیجیے کیسا لگتا ہے ہم کو سننا ہے. تو ہمارے کمرے میں ہی پہلی بار سنا تھا انہوں نے. کیا بات. ایک بار ہم شادی کے کچھ ایک ہفتہ ہوا تھا، تو ہم اوپر، ہمارا بیڈ روم تھا، نیچے ان کا میوزک روم آج بھی ہے ماشاءاللہ. تو ہم اوپر سے، جب نئے دلہن تھے، ہم کو اتنا اندازہ کچھ نہیں تھا نہ. دیکھیے لڑکی نئے گھر میں گئی، وہاں کا شب و روز، وہاں کا رہن سہن، کھانا پینا کیسے، اپنے اماں ابا کے یہاں تو سب شہنشاہ سب ہوتے ہیں، شہزادیاں، ایسا کچھ پتہ نہیں تھا. ہم نیچے آئے، ہم دیکھے تو ابا جان تو ہے نہیں ڈائننگ ٹیبل کے پاس، تو ہم نے سوچا اندر ہیں. تو ہم اور آگے بڑھے، تو آگے تو آپ نے دیکھا ہے ہال ایسے ہے، لیونگ روم، یہاں پہ میوزک روم ہے، وہاں سائڈ میں ایسے لگا تھا صوفہ. تو وہاں تک پہنچے تو اتنی خوبصورت دھن اس پیانو کی، ابو پیانو پہ بیٹھے تھے، اور اتنا خوبصورت وہ دھن تھی. ہم آج تک ہم نے سنا، ہم کو ویسے پیانو بہت پسند ہے، بجتا ہوا سنتے ہیں، تو وہ دھن اتنی خوبصورت تھی. ہم جا کے چپے چاپ بیٹھ گئے. ہم نے کہا سنتے ہیں. اس وقت فون نہیں ہوا کرتے تھے، اگر فون ہوتا ہمارے ہاتھ میں تو ہم نے ریکارڈ کر لینا تھا. سنتے رہے کافی دیر تک، وہ بجاتے رہے. بہت سکون تھا اس وقت. گھر میں بچے بھی نہیں تھے، ہماری جیٹھانیوں کے بچے اسکول میں تھے، جیٹھانیاں ایک اوپر تھیں ایک اندر تھیں. اس ہال میں کوئی بھی نہیں تھا، ہم اکیلے تنہا بیٹھے سنتے رہے. اتنے میں وہ ختم کر کے باہر آئے. ہم نے کہا ابو اتنا خوبصورت آپ نے پلے کیا ہے یہ پیانو، کیا دھن تھی، کیا کوئی گانا ہے؟ یہ لیے بج گیا بس. ہم نے کہا یاد رکھیے ابو، بہت اچھا ہے، پھر سنائیے گا. کہاں یاد ہے، ہم تو بھول گئے. وہ بج رہا تھا، ہم بجاتے چلے گئے. بہت کریٹو تھے وہ سارے، کریٹیوٹی اتنی تھی. آج تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، آج ریمیکس کرتے ہیں سب، نہ وہی پرانی چیزوں کو لے کر ہی ریمیکس کرتے ہیں. وہ ریمیکس کے لیے بھی انہوں نے بولا تھا مجھے کہ ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے. جیسے مجرو انکل کا گانا ہے کانٹا لگا، کانٹا لگا اتنا خوبصورت ہے گانا، آلریڈی بہت پیارا ہے. بول کے ہم تو مجرو صاحب کے بہت بڑے فین ہیں اسکول ڈیز سے. ہم سے
جب عقل سمجھ گانے کی تھوڑی پکڑی, گانا اچھا لگنے لگا, تو جو ہے 80s میں تو کچھ زیادہ ہی. تو آج ہم محسوس کرتے ہیں جب کوئی گانا گاتے ہیں پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مجرو انکل کا. وہ کانٹا لگا کے اوپر انہوں نے جھنکار بیٹ ڈال دی تھی, تو ابو کو بہت برا لگا تھا کہ یہ نہ بعد میں ان لوگوں نے بہت ولگیرٹی لے آئے تھے نا, کانٹا لگا. اس کے لیے ابو دہلی گئے, وہاں جا کے اٹل بہاری واجپئی کی, اس وقت وہ زندہ تھے, حکومت تھی اس وقت, وہ تھے پرائم منسٹر, تو ان سے ملے, پھر اڈوانی جی سے ملے, پھر راجیو گاندھی صاحب سے ملے, سب سے ملے. سب نے کہا کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, اب ان کو بنانا تو بنا سکتے. تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے بنائیں, لیکن ایک کرٹسی رکھیں کہ بھائی اوریجنل یہ میوزک ڈائریکٹر ہے, یہ رائٹر ہے, تو وہ کر دیں. لیکن خیر جو بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی تو وہ ویسا ہو رہا ہے. کرٹسی جو ڈسکرپشن ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اوریجنل میوزک کمپوز بائی سو اینڈ سو اینڈ اٹ بلانگس ٹو دس لیبل. اچھا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. مگر اپنا نام تو ڈالتے ہیں کہ ان کے نام سے فیمس جو آرٹسٹ ہوتا ہے. کسی صاحب نے کہا بھی تھا ان سے کہ بھائی آپ لوگوں کے گانے تو مر چکے ہیں, اس میں ہم نے جان ڈال دی. تو ہی فیلٹ ریئلی ویری بیڈ. ہم کو آ کے انہوں نے رات میں جب آئے اوپر تو ہم سے آ کے کہہ رہے ہیں آج ہم کو کسی, میں نام تو نہیں لوں گی, لیکن وہ صاحب نے کہا کہ نا آپ کے گانے تو مر چکے تھے, ہم نے جان ڈال دی. تو ہم نے کہا کہ تو آپ نے کیا جواب دیا ابو؟ تو ایسی باتیں وہ مجھ سے کرتے تھے. یہ میرے لیے بہت اچھا, بہت کہنا چاہیے کہ میرے پیرنٹس کی دعا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ, ایک جانکار انسان مجھ سے اپنی ایسی باتیں کر رہا ہے, بہت بڑی بات ہے. مجھے انہوں نے اس لائق سمجھا. تو مجھے کہا کہ نہیں, ہم کو بہت برا لگا جب انہوں نے ایسے کہا کہ مرے ہوئے گانوں میں ہم نے جان ڈال دی. تو ہم نے کہا تو ابو آپ نے کچھ کہا؟ نہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کہا. اس کی اتنی ہمت, نوشاد صاحب کے سامنے اتنی بڑی بات. ہاں, وہ تو مرے ہوئے گانے تھے, سب بھول چکے تھے, ہم نے واپس جان ڈال دی, اور لوگ ابھی پسند کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ابو آپ نے کچھ نہیں کہا, تو آئندہ آپ سے ملاقات تو آپ کہنا کہ بھیا دیکھیے آپ جو ہیں مرے ہوئے گانوں میں جان ڈال دیتی, یعنی آپ کے اندر صلاحیت ہے, تو وائی ڈونٹ یو میک یور اون سانگ جو 60 70 80 سال چلے بھیا, وہی بنا دو. ہم نے 50 60 سال پہلے بنائے, وہ آج بھی لوگ چل رہے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہو جان ڈال دی, تو آج بھی اور 50 سال چلانے کے کام کر رہے ہو. کچھ ایسا بنا دو, تو آپ خود ہی بنا دو. آپ ہمارے گانے کیوں لے رہے ہو؟ نہیں ہے آج کل کریٹیوٹی بہت وہی کم ہو ابو سے ہم نے کہا آپ کہیے, تو ان کی سمجھداری دیکھیے. مجھ سے کہہ رہے اس وقت میں, ہمارے ذہن میں ایسا کیوں نہیں, اگلی بار ہم یہی کہیں. انوسینٹ تھے وہ لوگ اس زمانے میں, حالانکہ مطلب اس وقت تو کہہ سکتے تھے, مگر ان کو نا ایک جیسے دھچکا سے ایسے لگا کہ واٹ ایور ہی سیڈ از رانگ, اور ان کے ایک معیار تھا, ان کی ایک پہنچ تھی, انہوں نے زندگی میں وہ اسٹیٹس وہ پایا تھا. آپ ان کو اگلے جنم تک چھو نہیں سکتے بھیا, آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی پسند کرنے والے لوگ آج بھی, ہم اس دن پروگرام میں گئے تھے, ہم نے یہی کہا کہ ان گانوں کو 60 65 سال ہو چکے ہیں, مگر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جھوم رہے ہیں ان کے گانوں. صحیح کہا آپ نے. یہ آج کل کے گانوں پہ 60 سال پوچھیے گا بعد میں کون کسی کو یاد ہے. ابھی سب انسٹرومنٹس کے اوپر سب فیوژن نام سے, ستار ہے, تبلا ہے, آپ کے جتنے بھی دوسرے انسٹرومنٹس ہیں ان سب پہ فیوژن کے نام سے سب پرانے ہی گانوں کو تو بجا رہے ہیں. ریپیٹیشن ہو رہا ہے آج کل, نئے گانے کہاں اتنے. تو ہمیں یاد ہے آشا جی نے ایک بار کہا تھا, somewhere she spoke a very nice thing saying کہ آج کے جتنے بھی گانے ہیں اس پہ تم ڈسکو میں ڈانس کر لو, مگر پرانے زمانے کے جو گانے ہیں محفل میں وہ میں آج بھی شادیوں میں اور ہر جگہ وہی بجتے ہیں. ارجمن یہ بتلائیے آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں؟ مجھے ملا کے ماشاءاللہ ہم 7 بہنیں ہیں, 2 بھائی, دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور 7 بہنیں, ان میں سے ایک بہن کا بھی انتقال ہوا ہے. تو ماشاءاللہ ہم 9 بھائی بہن ہیں. 9 بھائی بہن. اور نوشاد انکل کے یہاں؟ ان کے یہاں بھی 9 ہیں. 6 بہنیں 3 بھائی ہیں, تو گنتی میں 9 ہو جاتے ہیں. اللہ سلامت رکھے سب ماشاءاللہ. ہاں اچھی ہیں. ٹیوننگ بھی ماشاءاللہ سب کے ساتھ اللہ نے بس سطحی طور پہ بہت اچھی ہے, ضروری ہے. انکل کو کھانے پینے کا شوق تھا؟ پہلے رہا ہوگا, جب ہماری شادی ہوئی تب سے ہم نے دیکھا وہ بہت سادہ کھانا کھاتے تھے, مگر ان کے لیے ایک تھالی آتی تھی, اس کے اندر نا اتنا سا دال, اتنی سی سبزی, ایک پاپڑ, تھوڑا سا فروٹ, اس میں ایپل ہے, اگر مینگو ہے تو مینگو ہے, اور اتنا سا چاول, اور زیادہ کچھ نہیں کھاتے تھے. اور چکن ہے تو چھوٹا سا ایک پیس, کبھی وہ بھی نہیں چاہیے, مت دو, صرف بھاجی دال. اتنا ہم سوچتے تھے کہ یا اللہ 2 چمچ چاول میں ابو کا پیٹ کیسے, ابو آپ کا پیٹ, ہم کو یہی بہت ہو جاتا. اس میں بھی بچے آ جاتے تھے. ہمارے بچے جب ہوئے تو ہماری چھوٹی بیٹی ابو نے, ابا جان آپ کا پاپڑ چاہیے, اور پاپڑ کو پاپڑ کہتی تھی. پاپڑ تو ہے, تم اپنے لیے نیچے سے لے آؤ,
تو اپنے لیے نیچے سے لیا. ابا جان سب سے آپ سے بات کرتے تھے, بڑا ہو چھوٹا ہو جیسے بھی ہو, مگر صرف ہماری بیٹی تھی نا چھوٹی والی, اس کو تو سے بات کرتے تھے. تو بدماش ہے, تو میرا پاپڑ میں نہیں دوں گا. نہیں ابا جان دے دیجیے, ہم کو دے دیجیے. پھر نوکر سے کہا اس کے لیے بھی بھیج دیا کرو, ہم کو کھانے نہیں دیتے. آپ مینگو کھا رہے ہیں, ہم کو بھی چاہیے, پہلے ہم کو کھلائیے. ان کے مینگو میں بھی اٹیک ہوتا تھا, مینگو کھا لیا کرتی تھی. بہت بچوں اس کو خاص باقاعدہ بلاتے تھے کہ سدرا کو بھیجو, کہاں ہے ہمارے, ہم پاپڑ کھا رہے ہیں. اس کے ساتھ پاپڑ چھین چھین کے زبردستی کھاتے تھے. بہت ان کو مزہ آتا ہے. جیسے دلیپ صاحب جب بھی ایسے ہوتا تھا واک پہ نکلتے تھے تو یوسف صاحب سیدھا گھنٹی بجا کے گھر میں انٹر کہ میاں جی کہاں ہیں, نوشاد بھائی کہاں ہیں, تو میوزک روم میں, تو وہاں چلے گئے. تو اکثر یہ ہوتا تھا بچے نہیں ہیں, بچے ان کو بچوں کا بڑا شوق تھا. اچھا. تو سرونٹ کو بھیجتے تھے کہ ارجمن سے کہو کہ سدرا کو بھیجے, عالیہ سدرا کو. تو ہم عالیہ سدرا کو بھیج دیتے. چھوٹے تھے دونوں, گھر میں مل جاتے تھے, تو دونوں آ جاتی تھیں. تو کئی بار دونوں کو گود میں بٹھا لیا یا کئی بار سدرا کو بٹھا لیا. تو ایک بار سدرا کچھ 2.5 3 ایئرس کی تھی, بولنا سیکھا تھا. تو یہ بڑے مزے کا قصہ ہے. بلوایا, انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ نے مغل اعظم دیکھی؟ تو سدرا نے کہا, اس وقت کلر میں ریلیز ہوئی تھی. تو سدرا نے کہا ہم نے دیکھی. کیسی لگی؟ بہت پسند لگی. اچھا آپ کو بہت پسند لگی, اچھا کس کا کام زیادہ اچھا لگا؟ اب وہ انکل سوچیں گے, کہیں گی میرا کام. تو کسی کا کام پسند آیا؟ بولے جی. کس کا کام پسند آیا؟ ہاتھی. تو انہوں نے کہا نوشاد بھائی ہم لوگوں نے جھک ماری ہے, صرف ہاتھی کا کام اس فلم میں اچھا ہے, ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. وہ ہم لوگ بہت یاد کر کے ہنستے تھے ہمیشہ. ایک بار تو چلے آئے, اس دن ہمارے میاں کا برتھ ڈے تھا, تو ساتھ میں مجید بھائی تھے, مجید میمن جو کرمنل لائر ہیں, تو ان کے ساتھ واک پہ جا رہے تھے. تو ہمیشہ کیا ہوتا تھا جب وہ کارٹر روڈ سے ہمارے گھر سے گزرتے تھے تو اتنا سویٹلی, وہ دن ہم کو بھی یاد ہے آج بھی. ہم لوگ اگر بیلکنی میں ہم لوگ کھڑے, ہم ہیں یا ہمارے میاں فرسٹ فلور پہ, تو ایسے جھک کے دیکھتے تھے اپنی مرسیڈیز سے اور ایسے ٹاٹا کرتے ہوئے جاتے تھے. تو ایک بار ایسے ہی اندر چلے آئے, مجید بھائی بھی ساتھ میں چلے آئے. تو برتھ ڈے تھا ہمارے میاں کا, تو ان کو پسند ہے کبابز, لکھنؤ کے جو گلاوٹی کباب, وہ گلاوٹ کے کباب ہم نے بنائے تھے. تو جیسے آئے تو ہم نے سنا تھا ان کو نان ویج کباب بہت پسند ہے یوسف صاحب کو. تو میں نے کہا انکل آئے تو یہی دے دیتے ہیں چائے کے ساتھ. تو ہم نے اچھا وہ گرم گرم نکالا تھا, تو اچھی بڑی پلیٹ میں سجایا, کوارٹر پلیٹس لی, نیمبو لگایا, بڑا ڈیکوریشن. تو ہم لے کے گئے, ہم نے کہا انکل یہ, تو انہوں نے کیا کیا, کوارٹر پلیٹ سب ہٹا دی, وہ پورا پلیٹ لے کے بیٹھ گئے. تو مجید بھائی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو اتنا منع ہے, یہ اتنا یہ سب نان ویج اتنا نہیں کھا سکتے. تو کہنے لگے ارجمن میں سوچ رہا ہوں سائرہ جی سے پوچھ لیتے ہیں کہ صاحب کھا سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہم کو آج بھی وہ یاد ہے, ایسے پلیٹ ہاتھ میں تھی, ایسے ان کو دیکھا اور کہا یہ میرے نسخے میں لکھا ہے. ڈاکٹر نے یہ میرے نسخے میں لکھا, مطلب پرسکرائب کیا کہ روز کھائیے اتنا. تو ہم ایک دم چپ ہو گئے, ہم نے کہا اللہ ہم نے کیا کیا. تو پھر اچھا وہ مجید بھائی چپ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایسے بولا. پھر انہوں نے کھایا, پھر ہم نے ان کو اچھی چائے بنا کے دی, انہوں نے چائے پیا. اور پھر جاتے وقت جیسے سلیم ہو نا مغل اعظم کے, بالکل وہ اسٹائل میں دروازے پہ کھڑے کے پلٹ کر دیکھا, ہم سے کہا آپ کی مہمان نوازی ہمیں بہت پسند آئی. سلیم نے مجھے کہا انارکلی کو, اتنا خوش ہو گئے ہم. اس کے بعد میں اور ایک بار تو بلائے گئے تھے, خاص ان کو پانی پوری پسند تھی. تو ابا جان نے ان کو فون کیا تھا کہ آپ آئیے, پانی پوری آئی ہے, بہت ٹیسٹی ہے, بنی ہے, کھائیے آپ. ایک صاحب تھے جن کا شو روم تھا گاڑیوں کا, تو ان کی مسز نے گجراتی, تو انہوں نے بھیجا تھا یہ آئے پانی پوری کھانے کے لیے. اتنا شوق رکھتے تھے کھانے پینے کا, اور گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور جانے کے لیے دوڑتے ہوئے گئے ہیں. تو ہماری جٹھانی جو ہیں شہناز بھابھی, انہوں نے کہا ارے انکل آپ دوڑ رہے ہیں, آپ سنبھالیے. تو انہوں نے کس نے کہا مجھے کوئی تکلیف ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اوپر دوڑتے ہوئے گئے. اس کے بعد بڑے شوق سے انہوں نے پانی پوری کھائی, بہت پسند تھی ان کو. انہیں شوق تھا کھانے پینے کا, بہت کھانے پینے کا بہت شوق. اور ہمارے یہاں ایسے آتے تھے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر جا رہا ہے, ایسے اٹھ کے کسی بھی وقت جب موڈ ہوا ان کا کہ نوشاد بھائی سے ملنا ہے, وہ چلے آتے تھے. ساتھ میں کافی عرصے تک ان لوگوں کا کافی ساری زندگی رہا احمد سے, جی شروع سے آخر تک سب ساتھ ہی میں رہے آلموسٹ پوری طرح سے. ابو کا تو یہی بھی تھا کہ لکھنؤ جانا ہے مجھے, بچوں کو لے جانا ہے, مجھے کہا ان بچوں کو دکھانا ہے لکھنؤ. وہاں ایک املی کا پیڑ ہے, درخت, جس کے اطراف ہم دوستوں کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے. پھر وہیں ہماری اماں کا جو میکا ان کی نانی کا گھر تھا,
مسجد ہے, مسجد پہ چھت پہ ہم لوگ بھاگ دوڑ کرتے تھے, اوہ، چلانا, بچے کھیلتے تھے. تو ہماری نانی ہمیشہ چلاتی تھی, اللہ ناخوش ہوگا تم کو, اللہ غصہ کرے گا, تم لوگ اوپر ایسے چلا رہے ہو, مسجد کی ٹیرس سے نیچے آؤ ایسے. تو ہم لوگ بہت مستی کرتے تھے, ہم کو وہ گلیاں وہ سب دکھانا ہے. تو ان کا ارمان لے کے وہ چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر ہم نے ہمارے میاں سے کہا کہ جیسے ہی کسی دن موقع لگا ہم کو وہیں جانا, آپ ہم کو لے جائیے. تو ابھی لاسٹ دسمبر میں ہم لوگ کا جانے کا طے پایا. تو ہم نے کہا بچوں کو وہیں لے جائیں گے. وہاں جانے کے بعد ہم نے کہا, ایک تو دیور شریف ہے درگاہ, تو ہم نے کہا ابو کو وہاں بھی جانا تھا بچوں کو لے کے. تو ہم جیسے لکھنؤ میں انٹر کریں گے وہ 2 جگہ ہم کو پہلے جانا ہے, بعد میں آپ کو جہاں لے جانا گھمائیے ہم کو, اور تو کچھ پتہ نہیں, لکھنؤ کبھی گئے نہیں تھے. تو ہم نے کہا ہم کو تو وہاں 2 جگہ. تو اتفاق ہی ہوا, اللہ کی کرم یہ کہ فرسٹ ڈے ان کے کزن بردر ہم لوگ کو دیوی شریف لے گئے, درگاہ لے گئے. وہاں سے پھر ہم لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ املی کا جھاڑ ہے جہاں ابو رہتے تھے, ان کی امی نانی کا مکان تھا, تو وہاں لے کے چلیے, ہم لوگ وہاں جائیں گے. تو ہم لوگ وہاں گئے تو املی کا درخت آج بھی ہے, ابھی بھی ہے وہ ہے. ہم وہاں گئے, ہم نے اس درخت کو پیار کیا, ہم نے وہاں کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھا, نظر دی. اس کے بعد میں ہم نے کہا, ہم نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نوشاد جو چھوٹے سے آپ کے اطراف کھیلا کرتے, آئی کرائڈ, ہم کو رونا آ گیا. وہ پیڑ آج بھی جیسے ان کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے پیار کیا, ہم نے کہا کہ وہ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے تھے, اور ان کا لیٹر بھی ہے اس میں بھی اس درخت کا ذکر ہے. تو ہم نے کہا آپ کو یاد کرتے تھے, وہ آپ کی اطراف کھیلتے تھے, ان کا بڑا ارمان تھا کہ ان کی ناتے پوتی آپ کے پاس آئیں. وہ نہیں آ پائے لے کے ان کو, لیکن ہم لے کے آئے ہیں, اور ہم ان کا سلام آپ کو دیتے ہیں, ہم ان کی طرف سے آپ کو پیار کر رہے ہیں. تو ہم نے اس درخت کو پیار کیا, اور پھر وہاں سے ہم نے کہا ابھی بس ہو گیا, ابھی ہمارا دل بھاری ہو گیا, ہم کو یہاں سے لے چلیے. پھر وہ مسجد گئے, مسجد میں انہوں نے کہا کہ وہ 3rd فلور پہ ٹیرس سے ابھی اونچا کر دیا. تو ہم نے کہا پھر رہنے دیجیے, مسجد تک ہی ہم لوگ جا کے دیکھ کے, وہاں پہ ان کے کزن کا گھر بھی ہے, تو وہاں پہ مل کے ان لوگوں کو مل کے پھر ہم لوگ چلے آئے.